बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातिब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त सियासी टेम्परेचर डे बाई डे राइज़ होता जा रहा है और तमाम सियासी जमातें इस वक्त जोड़ तोड़ के अमल में मसरूफ़ हैं। और इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक जमात ऐसी भी है जो मंजर से गायब नज़र आती है, और वो जमात जिसने गुज़श्ता इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी हासिल की, मगर अब वो मंजर से गायब क्यों है, उसकी लीडरशिप आपस में दस्तों गिरेबां क्यों है, और जो कारकुनान हैं वो परेशान हैं। इस सारे इशू पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ तजियाकार ग़ुलामुल्लाह आवान एडवोकेट। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी, बहुत शुक्रिया। बताइए कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो PTI है आज़ाद कश्मीर में, वो अंदरूनी खलफशार का शिकार है और इलेक्शन कमीशन ने उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं की। इस पूरे सिनेरियो के दौरान आप समझते हैं कि ये आवाम को अट्रैक्ट कर पाएंगे? रज़ा साहब, ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में हर वक्त में क़यादत का बड़ा फुकदान रहा है। ये इतनी इस जमात की वर्थ है कि ये मतलब क़यादत के बगैर भी सर्वाइवल करने वाले लोग इनके पास मौजूद हैं। इनके पास रियासत के बेहतरीन पॉलिटिकल वर्कर्स मौजूद हैं। इनके पास हर जगह लोग इनको जाने पहचाने बगैर इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी बुनियादी वजह इस पार्टी का एक क़यादत जो पाकिस्तान के अंदर क़यादत थी या जो इसका मंशूर था। क्योंकि अवाम को आज तक ये लगता आया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये उनके जो मतलब उम्मीदें जो उन्होंने वाबस्ता की हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई है, और वो समझते हैं कि उनकी उम्मीदें अगर कोई पूरी कर सकता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में हालात कुछ यकसर मुख्तलिफ हैं। यहाँ की जो क़यादत है, तो मैं समझता हूँ कि उनको अवाम का दर्द बहुत कम है, उनको पार्टी का दर्द बहुत कम है, वो कारकुनों के मसाइल से बिल्कुल उनको कोई तल्लक वास्ता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में लगे हुए हैं कि उनकी भले भले हो जाए। जो तहरीक का मकसद था, जो तहरीक के मकासद थे, जो उनका मंशूर था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे कोसों दूर है। जहाँ तक आपने रजिस्ट्रेशन ना होने की बात की, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी आज़ाद कश्मीर में जो रजिस्ट्रेशन है, तो वो होना ना होना इशू नहीं है, वो सिर्फ मतल की गई है। वजूहात क्या है? मैं आपको बताता हूँ। अब इनके पास एक बड़ा क्योंकि रज़ा साहब, आज़ाद कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, सियासत जहाँ पे भी होती है वो किसी बयानिए के ऊपर होती है, और आपका बयानिया इतना मजबूत होना चाहिए कि ताकि अवाम में आप जब जाएं तो अवाम को आप बता सकें कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है। या अगर आप को इलेक्शन कमीशन ने आपको रजिस्टर नहीं किया, आपकी रजिस्ट्रेशन जो है उसको मतल किया हुआ है, तो आपको ये बताएं, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक किसी नैरेटिव की या बयानिए की ज़रूरत तो नहीं थी, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स देने थे। नहीं, इसका मतलब है कि जो PTI की लीडरशिप थी वो उसकी नाअहली की वजह से आप मेरी बात समझे नहीं है। अब बात यह है कि अब जब इलेक्शन कमीशन ने इनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको मुअत्तल किया हुआ है, तो क्योंकि अब इसका मतलब यह है कि अब ये जब पब्लिक में जाएंगे, जब ये अवाम में जाएंगे, जब ये अपने हलकों में जाएंगे, जब ये इलेक्शन लड़ने जाएंगे, जब ये रियासत में जाएंगे, तो इनके पास एक बयानिया ज़रूर होना चाहिए कि आया इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो क्यों मुअत्तल है या क्यों मनसूख है या क्या मतलब मैटर है। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि जब जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको मुअत्तल किया, तो इनके पास न पहले कोई बयानिया था, न इनके पास इनके पास उसके बाद कोई बयानिया है। ना ये पब्लिक को अट्रैक्ट कर सके, ना ये मीडिया को अट्रैक्ट कर सके, ना ये मतलब अपना जो इनका वोटर सपोर्टर है या इनका कारकुन है, ना उसको ये बता सके कि ये किसकी नाअहली की वजह से, ये किसकी कमज़ोरी की वजह से, ये किसकी गलत पॉलिसियों की वजह से इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो सकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज़ाद कश्मीर की क़यादत है उसके लिए लम्हा फ़िक्रिया है, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जो क़यादत है उसको सोचना होगा कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है या फैसले करने का अख्तियार है जिन लोगों को दिया है, क्या वाकई वो लोग डिज़र्व करते हैं, क्या वो वाकई इस काबिल हैं कि वो इस तहरीक को लेकर चल सकें, क्या वो वाकई इस काबिल हैं कि इस तहरीक को मुनज़्ज़म कर सकें। और जो आपका वोटर पहाड़ के ऊपर है, दरिया में है, नाले में है, लकड़ियाँ काट रहा है, कहीं पर मेहनत मजदूरी कर रहा है, जिसको ये उम्मीदें हैं कि उनके जो तवज्जो का जो महवर व मरकज़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या आप अब की बार उसको मुतमिन कर सकेंगे? क्योंकि उसी वोटर सपोर्ट में आपको मैं यहाँ आपको रोक के ये पूछना चाहूँगा, नैरेटिव बनाने में, बयानिया बनाने में पूरे मुल्क के अंदर PTI का कोई सानी नहीं रहा, खा वो मुल्की सलामती के अदारे हों, सियासी जमातें हों, कुछ भी हो, PTI ने हमेशा एंटी स्टेट नैरेटिव बनाने में एक रोल PTI का पाकिस्तान में रहा। यहाँ आज़ाद कश्मीर में इसकी नाकामी की जो वजह है वो आप किसको यहाँ आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप? नहीं रज़ा साहब, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर
بہت بڑے محب وطن لوگ موجود ہیں، وہ ہمیشہ ریاست اور میرے کہنے کا قطن مقصد یہ ریاستی نہیں کہ وہ اداروں اینٹی- کا نہیں، ریاستی میں نہیں اداروں کہتا کا کہ وہ احترام محب کرتے وطن نہیں ہیں، ریاستی اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے جو بات کی ہے شاید آپ اس کو نہیں سمجھ سکے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو جب ان کی رجسٹریشن معطل ہوئی تو ان کو اس پہ بیانیاں بنانے کے بجائے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسز شروع کی ہوئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کئی گروہوں میں تقسیم ہو اس کا چکی ہے، اصل کئی جو گروہ مقصد بن ہے، میں چکے بھی ہوئے آپ ہیں۔ کی بات سمجھاؤں کہ ان کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے ان کی جو جی ہاں، رجسٹریشن ہے وہ معطل ہوئی ہے۔ اب یہ مظلوم نہیں بن سکیں گے، مطلب عوام میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ ریاست نے کوئی غلط کیا ہے، ان کے ساتھ الیکشن کمیشن نے کوئی زیادتی کی ہے، یہ ان کوئی کی اور ذاتی کیا ہے، ذاتی بلکہ غلطی یہ ہے کہ یہ ان کی ذاتی نااہلی ہے، یہ ان کے ذاتی قصور ہیں، یہ ان کی ذاتی جو اندرونی لڑائی ہے، یہ وہ لڑائی ہے، اور اس کا خمیازہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن پہلے بھی بھگت رہے تھے، آج بھی بھگت رہے ہیں، اور علامہ آج کے صاحب بعد مجھے بھی یہاں پہ بھگتیں یہ گے۔ بتائیں، انہوں نے 3 سال آزاد کشمیر کے اندر مجھے یہاں پہ یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی اس وقت جو ناکامی کی طرف جا رہی ہے، یہ سمجھ آ گئی کہ اس کی لیڈرشپ کی آزاد کشمیر کے اندر غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایسا ہے کہ ان کا کارکن پس رہا ہے، وہ اپنی جماعت و نظریے کے ساتھ تو کھڑا ہے بٹ لیڈرشپ کو ان کا خیال نہیں۔ یا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہوئے، آلو گاجر اور مولی پہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، وہ لیڈرز کو، آزاد کشمیر میں ان کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا اگر رجسٹریشن نہیں ہوئی، تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں ان کی اتنی ورتھ ہے کہ عوام ان کو کامیاب کرے گی؟ رضا صاحب، اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے، میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان تحریک انصاف سے شدید خطرات لا کے، پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان تحریک انصاف سے خطرات لا کے، نہ اس کو الیکشن کمیشن سے خطرات ہیں، نہ اس کو مسلم لیگ نون سے خطرات ہیں، نہ اس کو پیپلز پارٹی سے خطرات ہیں، نہ اس کو ریاست سے خطرات ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، غلام اللہ صاحب، پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے خطرہ پی ہے، ٹی آئی سے خطرہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اس وقت آپ جس حلقے میں چلے جائیں، آپ جس ڈویژن میں چلے جائیں، آپ جس ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اتنی شدید گروپنگ نظر آئے گی کہ وہ ایک مطلب دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف کمپین کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف کمپین کرنے میں مصروف ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیادت کی نااہلی ہے، اور ہماری قیادت نے جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، اس نے پوری طرح سے جو ان کا رول بنتا تھا، جو ان کا کردار بنتا تھا، جو اس جماعت کو چلانے کے لیے، کیونکہ بنیادی طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا جو بیانیہ ہے یا جو اس کا مقصد ہے، وہ اس وقت نہ تو الیکشن تھا، نہ ووٹ تھا، نہ کچھ اور تھا۔ ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ان کی قیادت ہے جو جیل کے اندر ہے تو وہ اس کو رہا کروائیں، لیکن اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے اس نے آج تک کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں بنائی، جس کی وجہ سے جو آپ کا کارکن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، قیادت کے ساتھ کھڑا نہیں۔ جو مطلب جو یہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں، جو حلقوں کے اندر موجود ہیں، جو اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار سمجھتے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے، وہ ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر جو عمران خان ہے جو جیل کے اندر ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ قیادت ہے، یہ لیڈرشپ ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگر باہر آ گیا تو ان کی سیاست بند ہو جائے گی۔ تو یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ خان صاحب جتنا دیر ہو سکتا ہے وہ اندر رہیں تاکہ ان کی سیاسی بدماشی چلتی رہے اور جو کارکن ہے وہ پستا رہے۔ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ بنائی تو آپ دیکھ لیں 2/3 میجارٹی سے انہوں نے گورنمنٹ بنائی تھی، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے، جنہوں نے مشکل وقت میں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا، جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ لوگ آپ کو اس حکومت میں کہیں بھی نظر نہیں آئے، بلکہ وہاں پہ جو آپ کی قیادت تھی، آپ اس سے بڑا مطلب دیکھ لیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے جو قیادت موجود ہے جو برادری ازم کو آواز دے رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ کسی ایک کا نام لے لیں، میں وہ یہ جو حلقہ نمبر 4 میں چودھری صاحب کیا نام ہے ان کو، جن کو عمران خان صاحب کی طرف سے امور کشمیر بنایا گیا ہے، خالد یوسف صاحب جی، تو وہ گجر برادری کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ریاست کے اندر جو ہے وہ حلقہ نمبر 4 کے اندر گجر اپنا متفقہ امیدوار لائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خالد یوسف صاحب یہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے سیاسی امور کے انچارج ہیں۔ جی انچارج ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کشمیر اپنی برادری کی
کہ وہ برادری کی میٹنگ میں جاتے ہیں اور برادری کی میٹنگ میں یہ بتاتے ہیں کہ گجر قوم جو ہے یا گجر جو قبیلہ ہے وہ متحد ہو کر جو ہے وہ کسی ایک امیدوار کو لے آئے گا. تو یہ ڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں کہ خالد یوسف صاحب نے آزاد کشمیر کے اندر عمران خان کا جو بیانیہ ہے, سیاسی بیانیہ جو ہے عمران خان کا یا پاکستان تحریک انصاف کا, اس کی نہ صرف نفی کی ہے بلکہ اس جو خالد یوسف ہے اس نے اس بیانیے کو زمین کے اندر دفن کرنے کی کوشش کی ہے. برادری کا کارڈ آپ جب کھیلتے ہیں تو آپ عمران خان کا کارڈ نہیں کھیل سکتے. جب آپ برادری کا کارڈ کھیلتے ہیں تو آپ نظریات کی بات نہیں کر سکتے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گجر قوم میں سے کسی ایک کو امیدوار بنائیں گے تو پھر تو جو عمران خان کا بیانیہ وہ ختم. میرا آپ کے ساتھ ایک اور سوال ہے یہاں پہ کہ خالد یوسف صاحب جس میٹنگ کے اندر تھے اس کے اندر سارے ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے. اکثریت ان کے رشتہ داروں کی نہیں تھی. جہاں وہ رہتے ہیں, جو ان کی پیدائش جس جگہ ہوئی اسی علاقے کے لوگ تھے, وہ ذاتی حیثیت میں تھے. رضا صاحب ذاتی حیثیت میں بیٹھے ہوئے تھے. خالد یوسف صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور ایسی صورت میں جا کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نون لیگ کے بے شک ان کی برادری کے رشتہ دار ہیں لیکن ان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کے طور پہ وہ بیٹھے, وہ ذاتی حیثیت میں بیٹھے ہوئے تھے نا, وہ اس کی پارٹی کے جو ہے ذاتی حیثیت میں نہیں بیٹھے ہوئے. خالد یوسف ذاتی حیثیت میں تو کچھ ہے ہی نہیں. خالد یوسف ہے کیا, مطلب کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے. اس کی حیثیت تب بنتی ہے کہ جب عمران خان اس کو آزاد کشمیر کے جو امور ہیں ان کے انچارج بناتے. خالد یوسف کی عزت اور اہمیت تو تب ہے کہ جب وہ عمران خان کے وکیل ہیں. تو جب خالد یوسف کو آپ بحیثیت ایک فرد لیں گے تو خالد یوسف تو کوئی حلقہ نمبر 7, 4, 5, 6, 2 کی تو کوئی ایسی شخصیت ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی معتبر شخصیت ہے کہ جو فیصلے کرنے کا اختیار رکھتی ہو. لیکن وہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ کرنا کہ ہماری برادر جو فیصلہ کرے گی, مطلب آپ کی برادر فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کا امیدوار پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے لڑے گا تو خالد یوسف صاحب آپ سپورٹ کریں گے آپ اس کو. اب وہ آپ کا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے اگر آپ کی برادر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ امیدوار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے وہاں جا کے غلام اللہ صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ پی ٹی آئی کی طرف کرنا جی انہوں نے وہاں پہ میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے کہ میں اس دفعہ الیکشن میں امیدوار نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں نے کاغذ ٹکٹ کے لیے جمع کروائے لیکن میں امیدوار نہیں ہوں. تو اگر نون لیگ کا بندہ مثال کے طور پہ گجر قبیلے سے ہے یا کسی مطلب اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ کہتے ہیں جی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑیں گے تو خالد یوسف صاحب آپ اس کو سپورٹ کریں گے اسی حلقے میں جہاں خالد یوسف صاحب میٹنگ کر رہے تھے. نہیں, آپ گجر قبیلے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں یا آپ عمران خان کے ساتھ دھوکہ کریں گے. یہ تعین تو خالد یوسف صاحب نے مطلب کرنا ہے اور یہ جواب تو انہوں نے دینا ہے کہ وہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں, گجر قبیلے کو یا عمران خان کے نظر. غلام صاحب میرا آپ سے سوال ہے, اسی حلقے میں عمران خان نے کسی اور گجر قبیلے کے بندے کو ٹکٹ دیا تھا, وہ کون ہے, ان کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں. رضا صاحب اس سال کا جو 4 ہے اس سے جو پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ الیکشن میں چودھری محمد رشید صاحب جو ہے وہ ان کے امیدوار تھے. وہ بعد میں منعرف ہو گئے. منعرف ہونے کے بعد آج وہ مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئے. لیکن خالد یوسف صاحب کوئی بہت بڑا نام نہیں تھے. یہ اسلام آباد میں تھے. خان صاحب جب اندر ہوئے تو وہاں پہ صاحب میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, مجھے یہ بتائیے آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ایک انریسٹ کی سچویشن بنتی جا رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں جیک اور پی ٹی آئی ایک پیج پر ہیں, کیا الیکشن ہوگا؟ رضا صاحب مجھے کچھ چیزوں میں بڑے خدشات نظر آ رہے ہیں, مجھے بہت ساری پرابلم نظر آ رہی ہیں. لیکن ایک چیز میں نے مطلب محسوس کیا وہ چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اپنی کمزوریاں اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے ٹھیک ہے وہ ایکشن کمیٹی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اگر یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ایکشن کمیٹی ہے وہ اپنا کندھا مہیا کر دیتی ہے تو میرے خیال میں آزاد کشمیر کے اندر یہ دونوں جو ایکشن کمیٹی اور پاکستان تحریک انصاف ہے یہ آزاد کشمیر کے الیکشن سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں, جو کہ آپ کے پی ٹی آئی کی بہت ساری لیڈرشپ سے بات بھی ہوئی ہے, آپ پی ٹی آئی کو کور بھی کرتے ہیں, آپ کا بہت سارے لوگوں سے ذاتی تعلق بھی ہے, پی ٹی آئی کے لیے پاکستان میں چھوٹا سا کوئی معاملہ ہو جائے وہ آزاد کشمیر بھر میں وہ احتجاج کی کال دے دیتے ہیں. الیکشن کمیشن آف آزاد جموں و کشمیر نے ان کی رجسٹریشن کی درخواست مسترد کر دی, پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر میں احتجاج کیوں نہیں کیا؟ رضا صاحب میں آپ کو کیا جواب دوں, آپ نے جنرل سیکرٹری کی پریس کانفرنس نہیں سنی؟ سر میں آپ سے جواب سننا جو آپ نے سابقہ میرے ناظرین آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ یہ انہوں نے یہاں آزاد کشمیر میں احتجاج کیوں نہیں کیا؟ احتجاج تب ہوتا ہے نا کہ جب کسی جو الیکشن کمیشن کی غلطی ہو, جب ریاست آپ کے ساتھ دورا معیار اپنا رہی ہو,
यहाँ पे तो रियासत भी वहीं पे खड़ी है, इलेक्शन कमीशन भी वहाँ पे खड़ा है। आपके अंदरूनी जंग, आपके अंदरूनी नाअहलियों की वजह से आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी। जनरल सेक्रेटरी साबिक जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और जो साबिक जनरल सेक्रेटरी है तो वो जो मौजूदा जनरल सेक्रेटरी उसके ऊपर तनकीद करता है। पूरी जमात एक दूसरे के आमने सामने, यहाँ एहतजाज करेगा कौन? इनके कहने पे निकलेगा कौन? मेरे ख्याल में पाकिस्तान, मैंने जो जुमला इब्तदा में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ख़तरा है, और वो पाकिस्तान की सियासत और आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ा फ़र्क है इस वक्त। और वहाँ पे लोगों ने खीरा, आलू, टमाटर, माचस, सिगरेट के नाम पे जो है ना वो 50-50 हज़ार की लीड से इलेक्शन जीता। यहाँ 50 वोट लेना इनके। गुलामुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे गुलामुल्लाह अवान साहब, जिनका कहना था कि पीटीआई को पीटीआई से ख़तरा है। आइंदा प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगहबान।